अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। जंग अपनी हौलनाकी के साथ जारी है, जंग की कयामत खेजी भी मुसल्लम है। इस जंग का नतीजा क्या होगा ये तारीख और मौर्रिख पर छोड़ते हैं, मगर आज की हकीकत बहुत हौसला अफजा है। एक तरफ वसाइल के अंबार के साथ हमला आवर इजराइल और अमरीका, दूसरी तरफ महदूद सामान हर्ब के साथ बरसरे पैकार ईरान। एक तरफ जारे अमरीका और इजराइल, एक तरफ मज़ाहमतकार ईरान। लेकिन जब रज़्म हक़ व बातिल हो तो तलवारें कौन गिनता है, हथियारों की तादाद कौन देखता है? फिर यही होता है कि जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। जी हां, पहले वक्ती तौर पर जारे का पलड़ा भारी हो, लेकिन क्या कहिए कि फिर भी जारे पर ही खौफ तारी हो। इस वक्त ईरान पर अमरीकी इजरायली जारहियत जोरों पर है, और तो और इसमें स्कूल की बच्चियों तक पर बमबारी की गई और 170 के करीब बच्चियों को शहीद किया गया। लेकिन अमरीका और इजराइल पहले मरहले में ही ये जंग हार चुके हैं कि टनों के हिसाब से बारूद बरसाने के बावजूद इजराइल अमरीका ईरान में खौफ की फजा पैदा करने में नाकाम रहे हैं, और इसकी गवाही खुद अमरीकी मीडिया दे रहा है। CNN के रिपोर्टर ईरान में तेहरान की गलियों में फिरे और देखा कि बाजार खुले हैं, लोग मामूल की जिंदगी जी रहे हैं, चेहरों पर कोई खौफ नहीं, लहजों में कोई मलाल नहीं। नाज़रीन, ये है ईरान, ये है ईरानी, और दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी और ब्लैकआउट। तल अबीब में ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? शायद खौफ के डेरे हैं, शायद घुप अंधेरे हैं, क्योंकि तल अबीब की जिंदगी ईरानी मज़ाहमत के बाद ना इजराइल में दुनिया को दिखाने के काबिल है और ना शायद अमरीकी मीडिया के दिखाने के काबिल। शायद इसलिए इकबाल ने कहा था कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन। आज अमरीका ईरान के जंग की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, एयर रिटायर्ड कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, और हमें सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और ख़ास तौर पर इस खित्ते के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी जनाब मंसूर जाफ़र साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। एयर कमोडोर साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। चिश्ती साहब, मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकी आमेज बयानात दे रहे हैं, कहते हैं कि ईरान को खत्म करना चाहते हैं, लड़ाई में ज्यादा जो है वो संजीदा है। इस वक्त जंग किस रुख पे जा रही है? बहुत शुक्रिया मुदस्सर, आपने इनवाइट किया। देखिए, मुझे तो स्टार्ट से ही अमेरिका के ज़हन में, और ख़ास तौर पे ज़हन के अलावा जो उन्होंने मैनिफेस्टेशन की है तकरीरों में अपने, मुझे उनकी अपनी ही लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं नज़र आती। जंग के अंदर जंगें इस तरह नहीं लड़ी जाती, और मैं कुछ दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो पहली तकरीर की थी उसमें 3 चीज़ें उनको बतानी चाहिए थी। वो ये बतानी चाहिए थी कि हम जंग इस तरह लॉन्च कर रहे हैं, इस वजह से, बैकग्राउंड अपनी मर्जी का बताते, रीजनिंग जो आप दे रहे हैं लॉजिकल या इलॉजिकल तो बाद की बात है। फिर वो तरीक़ेकार बताते कि इस तरीके से मैं अनफोल्ड करूंगा। फिर वो वाइंड अप बताते कि मैं क्लोज इस तरह करूंगा, जब ये अचीव कर लूंगा तो फिर मैं सीज फायर करूंगा। इसकी बजाय उन्होंने ईरान के लोगों को कहा कि हमने हमला कर दिया, तुम कब्जा कर लो। तो ये मैंने कभी जंगों में ऐसा नहीं देखा कि आप जो दुश्मन मुल्क जिस पर हमला कर रहे हैं उसी के लोगों को अपनी फॉर्मूले का हिस्सा बनाते हैं जीत का। तो ये तो फॉल्टी है स्टार्ट में, पहली बात। तो जो आयतुल्लाह खामेनी की शहादत और उनके जो साथी थे ऑलमोस्ट 50 उनके साथ जो शहीद हुए, उनके बारे में भी जो बात कर रहे थे, वो भी अनयूजुअल था, वो भी नॉन स्टार्टर था। कभी भी आप दुश्मन मुल्क जिस पर हमला करते हैं उसकी लीडरशिप को एलिमिनेशन से शुरू नहीं करते हैं, उसको आपने सर्वाइव करना होता है, क्योंकि आपने बातचीत करनी होती है, क्योंकि आपने उसको कॉम्प्रोमाइज करवाना होता है। बाद में आपने उसका ज़हन बदलना है कि आपको शिकस्त हो चुकी है, इसे कॉम्प्रोमाइज करो। जब लीडर सेक्रीफाइस अपनी कुर्बानी देता है कि जनाब मैं नहीं जीत सकता आपसे, या मैं हार गया हूं, जब इस ज़हन साजी कर लेते हैं दुश्मन उसकी, तो फिर उसने अपने लोगों को कहना होता है कि हम जंग नहीं जीत सकते, फेवरेबल नहीं है, हमारा नुकसान ज्यादा हो गया, या सरेंडर करना है, जो भी होगा। तो ये तो लीडर पहले एलिमिनेट करके उन्होंने समझा था कि लोग तैयार बैठे हैं। एक और मिसकैलकुलेशन उन्होंने की है। एक और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अब वॉर ऑब्जेक्टिव्स को बाद में जस्टिफाई कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये अभी का नहीं है। अब मोरालिटी पे भी ये वीक है, दुनिया मानने को तैयार नहीं है। आपके सामने दुनिया में मुजाहरे होना शुरू हो चुके हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं कि ये इमोरल जंग है। 60% अमेरिकन कह रहे हैं जस्टिफाइड नहीं है। तो आई थिंक ये नॉन स्टार्टिंग है, उनको क्लैरिटी जब तक एंड ऑब्जेक्टिव नहीं पता। आखिरी बात मैं इस पे ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब कुछ ना कुछ लोगों को जीत कर दिखाना है। उन्होंने कहा था हम इनविंसिबल हैं और इनवनरेबल हैं अमेरिका। तो अगर आप हैं तो फिर आप एक ट्रॉफी उनको दिखाएं अपने लोगों को।
ایران نے کچھ نہیں کرنا سوائے سسٹین کرنا ہے اپنے آپ کو اور سروائیو کرنا ہے. اور اگر یہ سروائیو لانگ بھر کر گیا تو امریکہ اور اسرائیل ڈسکریڈٹ ہوتے جائیں گے، ایران کی کریڈیبلٹی بڑھتی جائے گی. چشتی صاحب کا ایک بڑا پوائنٹ تھا کہ اس وقت جو کیلکولیشن کی گئی امریکہ کی جانب سے اور ایران کا سسٹین، میں منصور جعفر صاحب آپ سے، جنگ شروع کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن جنگ کو ختم کرنا شاید اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. تو امریکہ سے کوئی مس کیلکولیشن ہوئی ہے اس جنگ میں؟ جی یقیناً یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت آپ کو بھانت بھانت کی بوریاں اور بھانت بھانت کے بیانات جو ہیں وہ امریکی انتظامیہ بالخصوص جہاں وہ جو صدر معظم ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو اس کی بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ نے اپنے بلبوتے پہ یا اپنے پلاننگ کے تحت نہیں لڑی یا آغاز نہیں کیا. یہ ایک ان کے خطے میں اتحادی بلکہ ان کی آؤٹ پوسٹ ملٹری آؤٹ پوسٹ اسرائیل اور خاص طور پہ اس کے کرپشن کے مقدمے میں ماخوذ ایک اسرائیلی وزیر اعظم جو ہیں نیتنیاہو، یہ ان کی ایک ذاتی خواہش اور مطالبہ اور ڈیمانڈ اور خاص طور پہ ان کے سیاسی کیریئر کے لیے اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ امریکی ٹیکس پیئر کی روپے پیسے کو ڈالروں کو جو ہے اس وقت ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اور بموں اور دھماکوں کی نظر کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت امریکہ بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں یرغمال دکھائی دیتے ہیں اور انہی کے ومز پہ، انہی کے یعنی مطالبات پہ اور انہی کے ایک لحاظ سے خواہشات پر اس ساری جنگ کا تانا بانا جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ امریکہ جیسا ملک جس کی اسٹریٹجی اور اس کے پلاننگ مطلب بڑا ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن وہاں پہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہمارے پاس یہ جنگ کتنی مدت چل سکتی ہے یا ہم اسے کتنی مدت. اب اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی اس وقت خود خلیج کے اندر بھی اور خود امریکہ اسرائیل کے پاس بھی جو انٹرسیپٹرز کی تعداد ہے وہ روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے اور اس میں فردر جو سٹاک پائل ایڈ کرنا ہے اس کے لیے انتہائی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت. اور اس میں خود اس وقت یورپی جو حلقے ہیں غیر جانبدار وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کیونکہ ان انسٹرکٹر کا جو سب سے بڑا ذخیرہ یا جو ایک ضرورت محسوس کی جا رہی تھی وہ یوکرین کی جنگ میں وہاں پہ جھونک دی گئی ہے. حتیٰ کہ مڈل ایسٹ کے اندر غلف کنٹریز کے اندر جو اس نوعیت کی فیسلٹیز موجود تھی وہاں سے بھی سٹاک پائل اور بہت ساری بیٹریز جو ہے اس طرف موو کر دی گئی. یہی وجہ ہے کہ پورا جو ریجن جو ہے وہ اس وقت ایران کے نشانے پر ہے اور ان کی یعنی بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے اس وقت ٹارگیٹنگ جو ہے وہ اسی بنا پہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ ان انٹرسیپٹر کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے خود اسرائیل پر بھی کیونکہ ایران جو ہے ایک اسٹریٹجی کے تحت ایران کو یہ معلوم تھا کہ اس کے جو بھی وسائل ہیں اس نے وہ یقیناً مجتمع کیے اور ان کو ایک لحاظ سے ڈی سینٹرلائز پلان کے تحت جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے پھیلا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ ایران کے تقریباً طول و عرض سے یہ راکٹ میزائل بھی فائر کیے جا رہے ہیں، ان کے جو ڈرونز ہیں وہ بھی اڑائے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کو اور امریکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کو انٹیگریٹڈ کہاں ہٹ کریں کہ یہ بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچے. جو ایریل بومبنگ ہے اور خاص طور پہ جو ایئر اٹیکس ہیں اس کے نتیجے میں آپ زمین پہ مکانات کی صورت میں تباہی بربادی تو بہت زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے آپ کو جو زمین پہ ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے وہ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے حق میں شروع دن سے ہی زیرو رہا ہے. یہی بات ابھی مہمان دوسرے فرما رہے تھے کہ وہاں پہ جنگ کرنے کے بعد جو ہے مقامی آبادی کو اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ آئیے اور اپنا ملک جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیجئے اور ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، ہمارے بحری بیڑے جو ہے وہ آپ کے مدد کے لیے موجود ہیں. تو اس طریقے کی جو جنگیں ہیں یا اس طریقے کے جو معاملات ہیں اس کے ذریعے آپ جنگ آگے لے کے نہیں چلتے. اب لیٹلی انہوں نے ایک نیا اس میں ڈائمنشن ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پہ جو اپوزیشن تنظیمیں ہیں بالخصوص ایسی تنظیمیں کہ جو بڑی تتر بتر ہیں ان کو اب انٹیگریٹ کرنے کے لیے چاہے وہ اس وقت جو کرد فیکٹر ہے اسے یا جو مجاہدین خلق نامی ایک بدنام زمانہ تنظیم ہے ان کے مختلف کیمپوں کو ایک لحاظ سے اوپن کیا جا رہا ہے اور اسے ایران کی سرحد. اچھا چشتی صاحب، ایک جو ابھی آپ نے سوال سے پہلے بات کر رہے تھے وہ سسٹین کے حوالے سے تھا ایران کا، لیکن ایک طرف امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کا اپنا بحری بیڑا موجود ہے علاقے میں. کیا ایران کے پاس اتنی قوت طاقت ہے کہ وہ سسٹین بھی کر پائے؟ مدثر دیکھیے، پہلے تو ہم جنگ کو جب پڑھتے ہیں جو تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا
ہمیں کلیئرٹی کتنی آتی ہے دونوں کے وار آبجیکٹیوز میں، اس سے آپ بہتر گیس کر پائیں گے کہ آگے کیسے انفولڈ ہوگی. ایک ہفتے میں دیکھیے کہ ابھی تک امریکہ کی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، امریکہ کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وار آبجیکٹیو کیا ہے. کردوں کو میں نے انڈکٹ کرنا ہے، رجیم چینج کرنی ہے، کرپل کر دینا ہے ملٹری ہارڈ ویئر، خود میں نے الیکشن لڑنا ہے آیت اللہ کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت. ایک بات ایران کی مجھے کہیں بہتر اسٹریٹجی لگتی ہے، وہ اسٹریٹجی وہ یہ کر رہے ہیں بنیادی طور پر کہ ایک اسرائیل کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اس کو پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے پر انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور دوسرا انہوں نے مڈل ایسٹ میں اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کرنا شروع کیا ہے اور وار جنریشن مشینری کو ہٹ کر رہے ہیں، یعنی امریکہ کی. اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس چوائسز بڑی لمٹ ہے، ہم ایسی چیزوں کو ہٹ کریں جو یا پبلک اوپینین چینج کرے یا اکانومی کلیپس کروائے ان کی. تو اب بڑا فوکس لگ رہا ہے مجھے کلیئرٹی. وہ آئل ریفائنریز کو جو کر رہے ہیں، وہ ایئرپورٹوں کو کر رہے ہیں، انہوں نے سمبولک کیا ہے، لیکن آپ ایلیمنٹ آف پینک دیکھیں، ایلیمنٹ آف فرسٹریشن دیکھیں، کاروبار کیپٹل کا کیسے اڑ گیا وہاں سے، لوگ سٹینگلڈ ہو چکے ہیں. کیا کچھ اچیو کر رہے ہیں وہ. میں اس کو ملٹریلی ایتھیکلی نہیں بات کر رہا، میں پیور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ایتھکس موریلٹی تو ہوتے تو یہ جنگ ہوتی نا. ایتھکس موریلٹی ہوتے تو اسرائیل وہ ملک ہے جس نے آج تک این پی ٹی سائن نہیں کیا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کو آج کل ایکسیس نہیں دیا. ایران نے این پی ٹی بھی سائن کیا ہوا ہے، اٹامک انرجی کو وزٹ بھی کرائے ہیں، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس بھی کئی دفعہ لیے ہیں. تو ایتھکس موریلٹی تو وہیں ختم ہو گئی کہ جو ملک کے پاس 80 سے 100 کے قریب بام ہیں، جن کے ڈپٹی فارن منسٹر سے ایک ریسنٹ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کے پاس سنا ہے 80 سے 100 بام ہیں، تو آگے سے انہوں نے کہا سو واٹ. تو جب آپ اتنے کیجول ہیں، اتنے ایروگنٹ ہیں کہ آپ پر کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا، تو آپ ایران پر کون سے اصول لاگو کرنے لگے ہیں؟ پہلی بات، اس کا تو سروائیول ہے، اس کا تو سٹیک ہے، اس کی بقا کا مسئلہ ہے. تو وہ جب حملے کر رہا ہے تو ایک ریجنل اکانومی ہے، ایک انٹرنل پریشر بلڈ ہو رہا ہے، ان ملکوں کا امریکہ پر پریشر ہو رہا ہے، عام لوگوں کا اپنے رہنماؤں پر ہو رہا ہے پریشر. تو ایران تو اپنا مقصد ملٹریلی اچیو کر رہا ہے میرے نسبت. اور صرف جیسے میں نے کہا کہ امریکہ نے، جو پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ امریکہ نے اب بہت کلیئر کٹ، جتنا اب انہوں نے کہا کہ ہم انونسبل ہیں، انولنریبل ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہ گئی کہ لوگوں کو ثابت کریں کہ وہ انولنریبل ہیں، انونسبل ہیں. تو پھر وہ وار ٹرافی کہاں ہے جو انہوں نے دکھانی ہے اپنے لوگوں کو؟ وار ٹرافی کے بغیر اب وہ نہیں جا سکیں گے. ایران نے صرف سسٹین کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ سسٹین کرتے رہے، سروائیو کرتے رہے، تو آئی تھنک بہت جلد چیزیں ان کے حق میں جانا شروع. اس وقت صورتحال ایران اور امریکہ کی جنگ کی پورا خطہ اس کی لپیٹ میں ہے. صورتحال پہ بات کریں، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. منصور جعفر صاحب، یہاں ایک بڑا سوال میں نے انٹرو میں بھی ایک بات کی ہے، اور وہ ہے میڈیا کے حوالے سے. آپ خود انٹرنیشنل صحافی ہیں. ویسٹ کا میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران میں بہت بڑی تباہی ہو چکی ہے، بہت زیادہ حملے ہو چکے ہیں. آپ کے اپنے رابطے ہیں اس وقت تہران میں، ایران کے مختلف ایریاز میں. ایران میں کیا صورتحال ہے جو ویسٹ میڈیا بتا رہا ہے، وہ یا کچھ اور؟ جو کیجویلٹی فگر ہے جی، وہ ابھی تو لیس دین 2000 ہی بیان کیا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے. اور یہ اس 5 روزہ جنگ اور خاص طور پہ جتنا لیتھل پاور استعمال کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. اگرچہ کسی ایک انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، بالخصوص جس ملک کی ٹاپ لیڈرشپ اور ان کے روحانی پیشوا جو ہیں وہ اس وقت جو ہے منو مٹی تلے سلا دیے گئے ہوں، ان کے لیے یہ بہت بڑا لاس ہے. لیکن جو جنگوں کی کاسٹ، خاص طور پہ اگر آپ غزہ کی جنگ کو دیکھیں، پھر اس کے ساتھ دیگر جو کنٹمپریری جنگیں چلی ہیں، ان میں جو ایک ہیومن لاس یا ہیومن مٹیریل، خاص طور پہ یوکرین کی جنگ دیکھ لیجئے، اس میں جو ایک لاس آف مین اینڈ مٹیریل ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ اس وقت وہاں پہ کوئی بہت افتاد آ گئی ہے یا اس نوعیت کی چیز ہے، تو وہ جنگ کی ہولناکی اپنی جگہ ہے. لیکن اس وقت یعنی اس کو کیجویلٹی فگر کے تعداد میں تناظر میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت تک کوئی بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ایران کے اندر ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جتنا بھی اس وقت آپ، اور اس کے مقابلے میں یہی ویسٹرن میڈیا جو ہے اس کی، یعنی آپ ڈبل سٹینڈرڈ کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ اس وقت ڈاؤن پلے کر رہا ہے امریکن اور اسرائیلی کیجویلٹیز کو. وہاں پہ اس وقت ایک گیٹی امیج کے نام سے آپ نے ایک فوٹو سروس شاید دیکھی ہو، جو ان کی طرف سے اسرائیل میں پھیلنے والی تباہی اور اسی نوعیت کی ان کی تصویریں آ رہی ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں اس سے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہاں پہ مٹیریل لاس اور ہیومن لاس جو بھی ریلیٹیولی کم ہے، لیکن مٹیریل لاس اس سے بھی زیادہ ہے. اور خاص طور پہ ان کے وہ اسٹریٹجک مقامات، چاہے ان کے پورٹس ہیں، ان کے مختلف ڈیٹا سینٹرز ہیں، جیسے جو ان کے کاروباری مراکز ہیں، وہ تمام کے تمام، اور بالخصوص ان کے وہ سو کالڈ
جسے انہوں نے بنکرز کا نام دے رکھا ہے، اور زیر زمین بڑی محفوظ پناہگاہیں بنا رکھی ہیں. خاص طور پہ بیت شمیس نامی ایک ان کا علاقہ تھا کہ جہاں اس بنکر پر میزائل گرے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں تقریباً 1 درجن سے زائد ہلاکتوں کی اطلاع تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسرائیل کے اندر زیادہ پینک کریٹ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ وہاں سے ماضی کی جنگ میں بھی اور اس سے پہلے غزہ کی جنگوں کا جو ایک لمبا پیریڈ چلا ہے، جو ریورس مائگریشن کا جو پروسیس ہے وہ اس وقت بڑا وہاں پہ ری انفورس ہوا ہے. بہت زیادہ اس میں بڑے پیمانے پہ وہاں سے لوگوں کی واپسی کا سلسلہ جو ہے، جن یہودیوں کو دنیا بھر سے بڑے جنت کے خواب دکھا کے یہاں لایا گیا تھا، اب ان کے لیے یہی علاقہ خود ان کے نام نہاد حکمرانوں نے جہنم بنایا ہے. اب وہ واپس جانا شروع ہو گیا ان ملکوں کی طرف سے. اچھا چشتی صاحب، گلف ممالک جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس جنگ کا کسی نہ کسی طرح سے حصہ بن گئے. کیا گلف کی یہ کنٹریز اس جنگ کے لیے تیار تھیں؟ دیکھیے، جو گلف کنٹری ہے میرا خیال ان کو لیٹ ریئلائز ہوا ہے، کیونکہ جب ایران نے اعلان کیا کچھ عرصہ پہلے کہ میں ان ٹارگٹس کو ہٹ کروں گا جو یہاں ہوں گے، ان کو میں لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہوں، اس وقت یہ میرا خیال ہے کھلبلی مچی ہے مڈل ایسٹ کے ملکوں میں کہ شاید یہ ہو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسی وجہ سے کچھ مڈل ایسٹ کنٹریز نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی اس اٹیک کے لیے. وہ ایک قسم کی ایشورنس ایران کو دے رہے تھے کہ ہم پارٹنر نہیں ہیں اس کرائم کے اندر. نمبر 1. نمبر 2، جو گلف کنٹریز پر اٹیک ہوا ہے وہ اٹ سیلف ایک پروہیبٹیو سگنل ہے. یعنی کہ اب ان حکومتوں کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ جو ہم نے ایئر بیسز اپنی پروٹیکشن کے لیے دیے تھے، جو امریکن یہ کہہ کر آئے تھے کہ کبھی آپ پر حملہ ہوا تو ہم آپ کو بچائیں گے، وہ ان کی وجہ سے حملے ہونے شروع ہو گئے. یعنی کہ وہ اٹ سیلف بجائے وہ جس کو کہتے ہیں نا ایسٹ بننے کے، وہ لائبلٹی بن گئے، وہ اٹ سیلف ایک ورنریبلٹی بن گئے. اسرائیل پہلے دن کامیاب ہو گیا تھا، میں نے جنگ میں ایک آسپیکٹ میں صرف کامیاب ہو گیا تھا، جو مسلمان پہلے سے ڈیوائیڈڈ ہے ان کو اور ڈیوائیڈ کر دیا. نمبر 1. لیکن اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ ہر کام میں ایک بہتری بھی نکالتا ہے. مجھے لگتا ہے، یا میں تو یہ چاہوں گا کہ یہی مڈل ایسٹ کے ملک اب کلیکٹیولی امریکہ کو یہ کہیں کہ آپ کا یہاں موجود ہونا ایک لائبلٹی ہمارے لیے زیادہ ہے اور ایسٹ کم ہے. آپ ہمارے پروٹیکٹر ہونے کی بجائے آپ ہمارے لیے ایک اٹ سیلف ٹارگٹ بننے کا ہمارے وجہ بن رہے ہیں، ہمارے اڈوں کا، ہمارے بزنس کا، ہمارے کاروبار کا، ہماری ٹریڈ کا، ہماری ٹورزم کا. تو آئی تھنک یہ ہائی ٹائم ہے کہ کلیکٹیولی امریکہ سے درخواست کریں کہ آپ تشریف لے جائیں. اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہارمنی بڑھے گی، آپس میں ملک ایک دوسرے کو یہ ایشور کروائیں کہ ہم ایک دوسرے کو خطرہ پوز نہیں کریں گے، تاکہ امریکہ کو یہاں سے بھجوانے میں آسانی ہو. اچھا منصور جعفر صاحب، کرد ایک بڑی حقیقت ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کردوں کے ذریعے اب انسرجنسی ایران کے اندر وہ کر سکتا ہے. تو کیا کردوں کا استعمال امریکہ کر پائے گا اور یہ ہوگا؟ کرد جتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کی تعداد اور خاص طور پہ ماضی میں یقیناً وہ بڑی تربیت یافتہ ایک سبوتاج گروپ کے طور پہ مشہور تھے، لیکن ان کی جس طریقے سے مختلف علاقوں کے اندر جو پھیلاؤ ہے وہ انہیں اس بات کے قابل نہیں بناتا کہ وہ ایک کنسنٹریڈ یا ایک انٹیگریٹڈ یا کوئی سبوتاج ایکٹیویٹی کر سکے. وہ صرف اور صرف ایز اے سپلنٹر گروپ مختلف جگہوں پہ دھماکے کر سکتے ہیں، وہ سیکورٹی اداروں کو ہٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی یونیفائڈ قیادت موجود نہیں ہے. جو ان کے عراق کے اندر جو شمالی علاقے میں ان کی نیم خود مختار سیٹ اپ ہے، وہ بجائے خود اس وقت ایک نیا ٹارگٹ بن گئی ہے ایران کے لیے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی، اس گفتگو سے پہلے، اربل جو ان کا ہے شہر، وہاں پہ ایک آئل ریفائنری پہ بڑا اٹیک کیا گیا، اور ماضی میں خود وہاں پہ امریکہ کا جو قونصل خانہ ہے وہ بھی اسی نوعیت کے اٹیک کا نشانہ بن چکا ہے. اور ان کے اس وقت جتنی بھی اکنامک فیسلٹیز ہیں وہ اس وقت انڈر اٹیک ہے، کیونکہ اس علاقے میں تیل کی بہت زیادہ پیداوار ہے، اور اس حوالے سے اسے جتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس کی اکانومی کو اور اس علاقے کو، وہ اس وقت ایران نے وہاں پہ اٹیک کر رکھے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ان کا صوبہ سلیمانیہ ہے، اس کے پاس جو ایران کی سرحد کے قریب جو لوگ واقع ہیں، کرد گروپ، انہوں نے اپنے طور پہ اعلان کیا تھا کہ وہ ابھی تقریباً 8-10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ شاید ایران کی سرحد عبور کر کے چلے جائیں اور ایران کی طرف چلے جائیں اور وہاں پہ کچھ اپنی گروپنگ کریں اس نوعیت کی چیزیں. لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں. اور پھر اس کے بعد جو مجاہدین خلق نامی تنظیم ہے، اس کو تو آلریڈی عراق کے جو مختلف کیمپس ہیں ان میں ایک لحاظ سے کنٹین کر کے رکھا گیا ہے، اور وہاں سے ان کا نکلنا اس لیے مشکل ہے کہ وہاں پہ جو ایران کی حامی ملیشیاز ہیں، چاہے وہ حشد الشعبی ہے یا دیگر مختلف کتائب ہیں، وہ انہیں وہاں سے یعنی بیونڈ بغداد نکلنے نہیں دیں گے. اور یہ ایک ان کی گراؤنڈ سچویشن ہے. یہ خواہش بڑی ہے کہ انہیں وہاں، دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود اس تعداد میں
سردست بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی کوئی ایسی سپلائی چین ڈیولپ ہونے کا امکان نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان سپلنٹر گروپوں کو مزید لیتھل بنایا جا سکے اور ایران کی جو بھی سولیڈیرٹی ہے یا جو اس کا انٹرنل خاص طور پہ پیس ہے اسے خراب کرنے میں استعمال کیا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا منصور جعفر صاحب، آپ کا بھی، اور ایئر کموڈور صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے اثرات اب صرف مشرق وسطی تک محدود نہیں رہے. آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد اس تنازع کی سنگینی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب یہ پوری دنیا کی معیشت کو ہلا سکتا ہے. آبنائے ہرمز وہ اہم سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 30% تیل کی ترسیل ہوتی ہے. یہ انتہائی اہم راستہ ایران نے حملے کے جواب میں بند کر دیا ہے. اگر یہ بندش برقرار رہتی ہے تو عالمی منڈیوں سے لے کر عام آدمی کی جیب تک اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں. پاکستان ہر سال خلیجی ممالک سے تقریباً 5.7 ارب ڈالر کا خام تیل درآمد کرتا ہے. پاکستان کی برآمدات پر بھی اس کے بحران کے اثرات پڑ سکتے ہیں. آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث اگر جہازوں کو متبادل راستہ اختیار کرنا پڑا تو پاکستان سے اہم عالمی منڈیوں تک سامان پہنچانے میں 15 سے 20 دن تک اضافی وقت لگ سکتا ہے، جبکہ سمندری فreight چارجز میں 300% تک کا بھی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے. ناظرین، اس ساری صورتحال کے باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی ممکنہ قلت کی بازگشت جاری ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال کچھ دنوں تک برقرار رہتی ہے تو پاکستان کی معیشت، توانائی کے شعبے اور برآمدی صنعت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا واقعی پاکستان میں پیٹرول کی قلت ہونے والی ہے؟ اور کیا پاکستان کے پاس اس ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے کوئی متبادل حکمت عملی موجود ہے؟ اسی سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان صاحب. بہت شکریہ اختیار صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے کچھ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے کہ آبنائے ہرمز بند ہونے سے تیل کی قلت کا خدشہ ہے، حکومت پاکستان اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدثر بھائی. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس کافی دنوں کا ذخیرہ جو ہے تو وہ الحمدللہ موجود ہے. ایز سچ ہمارے پاس کوئی یہ نہیں کہ کل پرسوں یا ہفتے بعد جو ہے تو کوئی قلت آ جائے گی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ایک تو ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے، دوسرا پاکستان الٹرنیٹ راستوں سے کروڈ آئل جو ہے تو تیل منگانے کا بھی بندوبست کر رہا ہے اور اس پہ تیزی سے کام جاری ہے، اور انشاءاللہ جلد اس پہ کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے. اور نمبر 3، سب سے پہلے آج جو پرائم منسٹر نے وفاقی وزیر پیٹرولیم، ڈپٹی پرائم منسٹر اور دیگر وفاقی وزراء کو بلا کر ایک اجلاس کی صدارت کی، اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ تمام صوبوں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کسی بھی سطح پر کہیں پر بھی کوئی بھی تو جو ذخیرہ اندوزی ہو تو وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو تو اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کو روکے. اور کسی بھی پیٹرول پمپ والے نے اگر کہیں پیٹرولیم مصنوعات کو ذخیرہ کرنے کی کوشش کی تو ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا جائے گا اور ان کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ کر دیا جائے گا، جو میرے خیال میں ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا. تو ذخیرہ اندوزی کا اگر کوئی سوچ رہا ہے تو وہ نہ ہی سوچے تو بہتر ہوگا. اچھا اختیار ولی صاحب، سعودی عرب نے متبادل روٹ کی یقین دہانی کروائی ہے، وہاں سے سپلائی کب تک ممکن ہوگی؟ جی بالکل، ہمارے پاس تقریباً ہے کوئی ایک، آپ کہہ سکتے ہیں لگ بھگ 1 ماہ کا ذخیرہ موجود ہے، اور ہم الٹرنیٹ جو ہے ارینجمنٹ پر لگے ہوئے ہیں. تو آئی ہوپ سو کہ وہ کام ہمارا ہو جائے گا اور جلد ہو جائے گا، اور ذخیرے سے پہلے ہی وہ سپلائی ہو جائے گی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں تو ہم دیکھیں، اور طلب و رسد جو ہے اس میں کوئی فرق نہ آئے، اور وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو سرکل ہے وہ چلتا رہے. اور دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، اور مزید بھی ہوگا. تو ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ممکن ہو ہم اپنے عوام کو اس اضافے سے ہم ان کو بچا سکیں. تو لیٹس سی، ہوپ فار دا بیسٹ، اور قوم دعا گو رہے. جی اچھا، لیکن اختیار ولی صاحب، متبادل روٹ لمبا ہے، اخراجات بڑھ جائیں گے، اس کا بوجھ حکومت برداشت کرے گی، سعودی عرب برداشت کرے گا، یا عوام کو اس بوجھ کو بھی اٹھانا پڑے گا؟
سر ہم پہلے سے اتنی نٹی گریٹی میں جائیں گے نا تو چیزیں مشکل ہو جائیں گی. اب لازمی بات ہے کہ نارمل حالات تو ہے نہیں. الٹرنیٹ روٹ میں اگر آپ بندوبست کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ تھوڑا بہت فرق تو آئے گا. تو سارا بوجھ جو ہے وہ حکومت بھی نہیں اٹھا سکتی. سارا بوجھ سعودیہ بھی کیوں اٹھائے اور سارا بوجھ کیوں اٹھائے. تو میرے خیال میں مل جل کر ہی سارا کو کوئی چیز درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے اور اسی کے لیے کوشش کریں گے. لیکن کوشش تو یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، نہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کوئی کمی آئے اور نہ ہی قیمتوں میں کوئی فرق آئے. یہ حت الوسع کوشش ہے. جو کچھ بھی اگر ہوگا تو وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں ہوگا. اچھا، تیل کا معاملہ بھی ساتھ ہے، لیکن دوسری طرف قطر نے بھی LNG بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کو اب کیسے مینج کیا جائے گا کہ جو انرجی کا کرائسس نہ ہو؟ گیس کے بارے میں کل محترم جو ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر ہیں آنریبل علی پرویز ملک صاحب، انہوں نے کل اس پہ ایک مکمل بریفنگ دی تھی اور ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دیٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. تو امید تو یہی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو کوشش کریں گے حت الوسع کہ ہر جناح اور پبلک کو جو ہے تو وہ اپنا ملتا رہے. جو گیس ہے، گیس کے برعکس جو ایک تو تیل کا ہم نے ذخیرہ کر رکھا ہوا ہے اور مارچ کے مہینے میں مجھے کوئی سسٹم میں کوئی پرابلم آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا نا کہ مطلب اس طرح کا کوئی ہمیں مارچ میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہی اگر کوئی ہوگا تو ہوگا. اور گیس میں ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کوئی ایزی آپشن بچتی ہے تو وہ لوڈ مینجمنٹ ہی ہے. لوڈ مینجمنٹ کریں گے اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ ہم سروائیو کریں گے. اچھا اختیار ولی صاحب، اب یہ بھی کہا گیا کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے ماضی میں حکومت میں، اسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے بھی اسی طرح کے حکومت کو پلان کر رہی ہے، اقدامات کیے جائیں، طریقہ کار وہ؟ جی مدثر، وہ ایک آپشن ہے لیکن دیٹ از ناٹ آن دا ٹیبل. وہ آن دا ٹیبل نہیں ہے. ہاں، ایک آپشن ہو سکتا ہے، وہ بامر مجبوری اگر بہت مجبوری ہو جائے تو پھر شاید اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ تو ایک معاملہ ہے کہ اس وقت حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اقدامات کر رہی ہے. دوسرا ایک بڑا اہم ایشو ہے، وہ ہے افغانستان اور پاکستان کے خلاف جنگ کا معاملہ. افغانستان کے خلاف آپریشن جاری ہے، کامیابی ہے، اس وقت حالات کنٹرول میں ہیں؟ دیکھیے، افغانستان پاکستان کے حالات جو ہے نا، یہ شروع یہاں سے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنی سرزمین کے خلاف جو طالبان رجیم جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں اور ہمارے مسجد، ممبر، محرابوں، مدرسوں، بازاروں، کوچوں، کسی بچوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو بھی نہیں بخشتے. ہم نے ان سے کہا کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکیں. مذاکرات کیے، بار بار کیے، لیکن مجبوراً پھر آپ کو آپریشن کرنا پڑا. اور آپریشن جو ہے وہ اب جاری ہے، رکا نہیں. ابھی تک وہ چل رہا ہے، آج تک وہ چل رہا ہے. اور اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ کب تک جاری رہے گا، پاکستان میں امن کے قیام تک. کوئی دیرپا امن کا جو معاہدہ جب تک نہیں ہو جاتا، ہم مغربی بارڈر پر ہم حالت جنگ میں ہیں. جنگیں روز روز نہیں لڑی جاتی، ونس اینڈ فار آل ہم نے چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور ایک سائڈ پہ اس کو لگانا ہے. کیونکہ 40-50 سال رکھ کے بھی دیکھ لیا، پیار بھی کر کے دیکھ لیا، جرگے بھی کر کے دیکھ لیے اور مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے. تو اب اگر کیس فزیشین کا نہیں ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس سرجن کو آپ کو پھر جانا پڑتا ہے، پھر سرجری بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا، پاک افغان جنگ میں کسی ملک نے کوئی ثالثی پیش کی ہے اور کیا افغانستان نے کوئی رابطہ کیا ہے اس سارے عمل میں کہ جنگ بندی کا؟ کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا قطر بھی، ترکیہ بھی، کچھ ممالک نے اس وقت جنگ بندی کا معاملہ لیا تھا. اب یہ جو جنگ بندی کا معاملہ ہے، یہ جنگ ہے، وہ اب اپنے منطقی انجام تک کب اور کیسے پہنچے گی؟ افغانستان نے رابطے کیے ہیں. ایک تو تھرو میڈیا بھی انہوں نے کیا ہے، دوسرا ایک دو سورسز کے ذریعے بھی انہوں نے رابطے کیے ہیں. لیکن اس امر کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ جو رابطہ ہے یہ سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ ہے. یہ ٹائم گیننگ تو نہیں ہے.
اور ہم نے جنگ لڑ کے پاکستان بلیو رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ امن ہی اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو جنگ لڑ رہے ہیں کبھی کبھی آپ کو امن لینے کے لیے بھی جنگ لڑنی پڑتی ہے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. تو ان چیزوں کا تمام جائزہ لے کے ہم نے جنگ کو کیا کرنا ہے. جنگ تو نقصان ہی نقصان ہے دونوں طرف، لیکن میرے خیال میں ان کو بھی، ہمارے برادر ملک کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ خود کو اسلامی ملک بھی کہتے ہیں اور برادر بھی کہتے ہیں اور ہمسایہ بھی کہتے ہیں، لیکن ایک طرف ان کے مودی کھڑا ہے اور دوسری طرف ان کے نیتن یاہو کھڑا ہے. ایک طرف یہود ہیں، دوسری طرف ہنود ہیں. ایک طرف اسرائیل ہے، دوسری طرف انڈیا ہے. تو یہ بھی وہ وہی بات ہے نا کہ آپ مطلب آپ کر کیا رہے ہیں. عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے یارانہ بھی. جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی پاک افغان جنگ کے معاملے پر بھی حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ پاکستان تحریک انصاف میں بہت پہلے کہتے تھے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں، یہ وہ مختلف قسم کے حالات میں جو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور آپ ان کو ہم خیال کہہ سکتے ہیں یا جذباتی لوگ کہہ سکتے ہیں، یا آپ سسٹم کو گالی دینا شروع کر دو تو ایک طبقہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی، ان کی پولیٹیکل اپروچ ہے ہی نہیں. پولیٹیکلی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے. پارلیمنٹ کے سپریمیسی کا انہوں نے نام سنا ہے، پتہ ان کو ہے نہیں. ریجیم چینج کا رٹا لگا کے وہ صبح شام یہ گردانتے رہتے ہیں کہ ریجیم چینج. میرے خیال میں ابھی ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ریجیم چینج ہوتی کیا ہے. ریجیم چینج وہ تھا جو افغانستان میں ہوا تھا. ریجیم چینج وہ تھا جو وینزویلا میں ہوا. ریجیم چینج وہ ہے جو امریکہ اس وقت کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے اس وقت ایران میں. تمہارا لیڈر زندہ سلامت ہے اور عدم اعتماد کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا تھا. کہتے ہیں ریجیم چینج. یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. ان کو پاکستان کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اس میں بہت بڑی تعداد ہے محب وطن لوگوں کی. یار ایسے وقت پہ جب آپ کے ایک بارڈر پہ جنگ لگی ہے، دوسرے پہ جنگ تیار کھڑی ہے، ان کو بلاؤ کہ آپ قومی سلامتی پہ بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات کریں. نانسنس. لیکن اختیار ولی صاحب وہ بھی تو ملاقات کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے. ملاقات ہوگی تو وہاں سے کوئی ڈائریکشن لیں گے نا. تو ملاقات آپ کیوں نہیں کروا رہے؟ تو ملاقات کروا دیں. مجھے یہ بتائیے مدثر صاحب، جنگ چھڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہدایات لینے کے آپشن کیا ہیں؟ کہ نہ لڑے جنگ، نہ کھڑے ہو پاکستان کے ساتھ. وطن کی مٹی بلا رہی ہے، پاکستان کا جھنڈا بلا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں پوچھ کر آتا ہوں. یہ تو ایسا ہی ہے کہ اذان ہو رہی ہے مسجد میں اور آپ پوچھتے ہیں کہ میں ذرا گھر جا کے ماموں سے پوچھ کے آتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. یہ تو وہ کام ہے کہ جو فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے اور قرض بھی ہے. اس میں پوچھنا نہیں ہوتا. جب وطن کی مٹی بلاتی ہے تو آپ کو دوڑ کے آگے جھنڈے کے ساتھ پاکستان کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں پوچھ کے آتا ہوں. یہ کمال کرتے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اب سیاسی جماعتیں، سیاسی معاملات ایک طرف، لیکن جب پاکستان کی بات ہے تو سب سیاسی جماعتوں کو، سب لوگوں کو پاکستان کے لیے پہلے اور آخر میں یہی سوچنا ہے. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.